थोड़ा सा आप इन कागज़ात को एक बार पढ़ लें। यतीम खाने की इंचार्ज ने अपने लहजे में हता मकदूर नरमी पैदा करते हुए कहा और हाथ में पकड़े हुए कागज़ात मेज़ की दूसरी तरफ बैठे हुए जोड़े की तरफ खिसकाए। मर्द ने बहुत खामोशी और संजीदगी से एक बार फिर कागज़ात का तफसीली मुताला शुरू कर दिया था, जबकि औरत बड़ी खामोशी और बेनियाजी से मेज़ की सतह को घूरती रही। यतीम खाने की इंचार्ज गहरी नज़रों से कमरे में मौजूद तमाम लोगों के चेहरे को देखती रही, मगर बार बार इसकी तवज्जो खोने वाली कुर्सी पर बैठी उस औरत पर मरकूज़ हो जाती थी जो उस जोड़े के साथ आई थी और जिसका चेहरा इसके अंदरूनी इज़्तिराब की चुगली खा रहा था। 4.5 फुट कद और ख़ासी हद तक बदसूरत वो औरत बहुत ही बेढंगे लिबास में मलबूस थी। वो बार बार अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त कर रही थी। इसका दायां और बायां हाथ एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। दायां हाथ बहुत कमज़ोर और नहीफ था, जबकि बायां हाथ खासा मजबूत और जसीम था। यूँ लगता था जैसे उसने 2 मुख्तलिफ इंसानों के बाजू अपने जिस्म पर लगवाए हुए थे। उसके स्याह चेहरे पर आंखों की सफ़ेदी और उसमें हरकत करती हुई पुतलियाँ बेहद अजीब लग रही थीं। टेढ़े मेढ़े दांतों और भद्दी नाक ने इसकी बदसूरती को मुकम्मल कर दिया था। ना चाहते हुए भी बार बार इंचार्ज की नज़रें उस पर उठ जाती थीं, और ऐसा आज ही नहीं हर बार होता था जब से वो जोड़ा बच्चा गोद लेने के लिए वहाँ आ रहा था। तब से वो औरत हर दफ़ा इनके साथ होती थी और इंचार्ज हर बार चाहते हुए भी अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटा नहीं पाती थी। शायद उसने बदसूरती को कभी इतना मुजस्सिम, इतना मुकम्मल नहीं देखा था। वो औरत हर बार इस जोड़े के साथ आती और सारा वक्त खामोशी के साथ कुर्सी पर बैठी रहती। उसने एक बार भी कभी इस जोड़े की गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की थी। इंचार्ज से हमेशा वो दोनों ही बातें करते रहते थे। कई बार इंचार्ज का दिल चाहा कि वो इस औरत के बारे में इस जोड़े से पूछे कि इससे इनका क्या रिश्ता है, मगर हर बार वो पता नहीं क्या सोचकर चुप हो जाती। हमने तमाम कागजात देख लिए हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे तमाम शराइत मंजूर हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस मर्द ने कागजात दोबारा इंचार्ज की तरफ बढ़ा दिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम बच्चे की बहुत अच्छी तरह देखभाल करेंगे, उसे अपनी औलाद की तरह रखेंगे। आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी, और जहाँ तक सवाल है इस बच्चे की वापसी का, तो आप इसके बारे में भी फिक्रमंद ना हो। हम कभी भी इसे वापस करने नहीं आएंगे। अगर हम ऐसा करना होता तो हम इसे गोद लेने की कोशिश ही क्यों करते। इस आदमी ने अपनी बात जारी करते हुए इंचार्ज ने कुछ बेदिली से उस आदमी के चेहरे को देखा। उसके लिए ये सारे अल्फाज, ये सारी यकीन दहानियाँ और वादे नए नहीं थे। यहाँ जो भी आता था वो इसी से मिलते जुलते अल्फाज दोहराता था। बच्चा गोद ले लेता था, कुछ अरसा गुजर जाता, फिर आकर उन लोगों की अपनी औलाद हो जाती तो वो बच्चा वापस दे जाते थे। अगर बच्चा वापस लेने से इनकार कर दिया जाता तो वही बच्चा किसी दूसरे यतीम खाने में छोड़ दिया जाता था। ये सिलसिला शुरू से ही इसी तरह जारी था। इंचार्ज इस मर्द के अल्फाज से भी मुतासिर नहीं हुई। देखें, हमारे यहाँ तो जो भी आता है वो शुरू में इसी तरह की बातें करता है, तमाम शराइत भी मान लेता है, लंबे चौड़े वादे भी करता है, मगर फिर भी यहाँ से ले जाने वाले बच्चे को अपनी औलाद की तरह कोई नहीं रखता। अगर कोई रखने की कोशिश करे तब भी ये सब सिर्फ उसी वक्त तक ही होता है जब तक इनकी अपनी कोई औलाद नहीं हो जाती। जब अपनी औलाद हो जाती है तो फिर इन्हें ऐसे बच्चे बोझ लगने लगते हैं। अव्वल तो इन्हें फिर कोई साथ रखने पर तैयार होता नहीं, और जो रखते हैं वो औलाद की तरह नहीं, मुलाजमों की तरह रखते हैं। इंचार्ज बड़े साफ और गहरे अंदाज में बोलती गई थी। लेकिन आप हमें ऐसे लोगों में शुमार ना करें। आप जानती हैं हम बे औलाद नहीं हैं, हमारी पहले ही एक बेटी है, और अगर हम भी इस बच्चे को गोद लेना चाह रहे हैं
تو ظاہر ہے یہ ہماری مجبوری تو ہو نہیں سکتی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے اور ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ میں یہ بچہ کبھی واپس کرنے نہیں آؤں گا۔ آپ اس سلسلے میں فکر مند نہ ہوں، میں اس کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کروں گا۔ وہ آدمی ایک بار پھر یقین دہانیوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس بار انچارج نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس آدمی کے الفاظ سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ بس اس بحث کو طویل نہیں طول دینا چاہتی تھی۔ اس جوڑے کے ساتھ آئے ہوئے وکیل نے کاغذی کارروائی مکمل کرنا شروع کی۔ کاغذات پر دستخط کیے گئے۔ اس کے بعد یتیم خانے کو وہ روپے دیے گئے جو طے کیے گئے تھے۔ تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد انچارج نے گھنٹی بجائی۔ ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ انچارج نے اسے مطلوبہ بچہ لانے کے بارے میں ہدایت دی۔ وہ عورت سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ایک چہرے کے سوا کسی اور کے چہرے پر اضطراب تھا نہ یا بے چینی۔ وہ چہرہ اس بدصورت عورت کا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ انچارج کی نظریں اب بھی بار بار اس کی طرف بھٹک رہی تھی۔ اس کی بے چینی بھی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ایک بار پھر اس کا جی چاہا تھا وہ اس عورت کے بارے میں اس جوڑے سے پوچھے۔ ایک بار پھر اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ عورت بچہ لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور انچارج کے پاس چلی گئی تھی۔ انچارج نے کھڑے ہو کر اس 2.5 سالہ بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر وہ اس مرد کے پاس چلی آئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انچارج نے خاموشی کے ساتھ اس بچے کو مرد کے حوالے کر دیا۔ مرد نے بڑی احتیاط اور محبت سے اس سرخ و سفید بچے کو اٹھایا تھا۔ اپنی گود میں اسے اٹھاتے ہی اس نے بڑی نرمی سے بچے کے گال کو چوما تھا۔ بچہ ایک دم گھبرا کر رونے لگا۔ مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے کھڑے ہو کر اس بچے کو مرد سے لے لیا۔ بچہ اب زور و شور سے رونے لگا تھا۔ عورت نے اسے ہلاتے ہوئے پچکارنے لگی۔ اچھا جی، ہمیں اجازت دیجیے، مرد نے انچارج سے کہا تھا اور اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کی بیوی، وکیل اور بدصورتی کا وہ مجسمہ تھا۔ انچارج کو ایک دم اس سے راحت محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے خدا حافظ کہہ کر گئی تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی انچارج نے سکون کا سانس لیا تھا۔ عجیب چیز تھی، ہے نا سکینہ؟ انچارج نے بچہ لانے والی عورت سے پوچھا تھا۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا عورت جان گئی تھی۔ ہاں جی، عجیب ہی چیز تھی۔ دیکھ لیں پھر خدا دنیا میں کیسی کیسی چیزیں بنا دیتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اب اس عورت سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ کسی کے کام کیا آ سکتی ہے؟ سکینہ نے لمبی بات شروع کر دی تھی۔ انچارج کوئی جواب دینے کے بجائے آفس کی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے وہ چاروں لوگ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بیرونی دروازے کے پاس پہنچ کر بچہ اٹھانے والی عورت رک گئی۔ اس نے اس بدصورت عورت کے پاس آنے پر وہ بچہ اسے تھما دیا اور پھر خود دروازہ پار کر گئی۔ اس بدصورت عورت نے بچے کو اس طرح اٹھایا جیسے وہ کوئی خزانہ تھا اور کوئی وہ خزانہ اس سے چھیننے والا تھا۔ بچے کو اٹھانے کے بعد وہ اور مضحکہ خیز لگنے لگی تھی۔ روتے ہوئے بچے کو اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ بھی دروازہ کراس کر گئی۔ انچارج ایک گہری سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ گئی۔ میرا خیال ہے یہ عورت اس جوڑے کے گھر کام کرتی ہے، نوکرانی ہے۔ اس نے آخری تبصرہ کیا تھا۔ شاید سکینہ کی معلومات میں اضافہ سے زیادہ اسے اپنے ذہن کی گتھی سلجھانے میں دلچسپی تھی۔ اچھا، تم ذرا عابدہ کو بلا کر لاؤ۔ انچارج نے سکینہ کا جواب سننے سے پہلے ہی موضوع بدل دیا۔ سکینہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ منصور علی نے پہلی بار اپنے نومولود بیٹے کو گود میں اٹھایا تھا، اور اسے گود میں اٹھانے کے بعد بہت دیر تک وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ بیٹے کے وجود نے ان کی زندگی مکمل نہیں کی تھی، بلکہ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ننھے وجود نے ان کے قد کاٹ میں بے تحاشا اضافہ کر دیا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں اسے اٹھا کر انہوں نے چہرے کے پاس کیا تھا، اور اس ننھے سے وجود نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ مبہوت، زیادہ مسحور کر دیا تھا۔
وہ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولے ارد گرد کی چیزوں پر نظریں جمانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی چمک منصور علی کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ ماتھا چوما۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کا پہلا بچہ تھا، اس سے پہلے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، مگر دونوں بیٹیوں کی پیدائش پر ان کے تاثرات اور جذبات بہت عام تھے۔ انہیں شروع سے ہی بیٹے کی آرزو تھی، اور بیٹیوں کی پیدائش نے جہاں انہیں مایوس کیا تھا وہاں ان کی اس آرزو کو اور شدید کر دیا تھا۔ اور جب اب وہ بیٹے کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے تو انہیں پوری دنیا ایک دم بہت مکمل، بہت خوبصورت نظر آنے لگی تھی۔ منیزہ اپنے شوہر کے احساسات اور جذبات سے بے خبر نہیں تھی۔ وہ ان کی موجودہ کیفیت کو مکمل طور پر سمجھ رہی تھی۔ وہ جس قدر فخران کے شوہر کو اس ننھے وجود پر تھا، اس سے کہیں زیادہ فخر منیزہ منصور علی کو اس پر تھا۔ اس وقت بھی وہ فخریہ نظروں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اس ننھے وجود کو ہاتھوں میں لیے مکمل طور پر گم نظر آ رہے تھے۔ منیزہ تم نے اس کے لیے کوئی نام سوچا؟ بالآخر منصور علی نے اپنی خاموشی توڑ دی تھی۔ ہاں بہت سے نام سوچے ہیں، لیکن میرا خیال ہے حذیفہ سب سے بہتر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے لیے حذیفہ نام کیسا رہے گا؟ منیزہ نے شوہر کی رائے لی تھی۔ نہیں منیزہ، اپنے بیٹے کا نام میں خود رکھوں گا، اور اس کا نام حذیفہ نہیں روشان ہوگا، روشان منصور علی۔ تم دیکھنا یہ واقعی روشان ثابت ہوگا میرے لیے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے منیزہ، یہ منصور علی کا بیٹا ہے۔ میں اس کو اس کے مانگنے سے پہلے دنیا کی ہر چیز لا کر دوں گا۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو روشان منصور علی کی رسائی سے باہر ہو، جو اس کے پاس نہ ہوگی۔ وہ روندی ہوئی آواز پرجوش لہجے میں کہتے جا رہے تھے۔ منیزہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ تم دیکھنا منیزہ، میرا بیٹا کس طرح میرا دایاں بازو بنے گا، یہ کس طرح میرے کاروبار کو زمین سے آسمان تک لے کر جائے گا۔ لوگ مجھ پر رشک کریں گے، میں ایسے بیٹے کا باپ ہوں، مگر خدا ایسی اولاد ہر کسی کو نہیں دیتا۔ روشان منصور علی روز روز تو پیدا نہیں ہوتا۔ منیزہ پہلی بار منصور علی کو اس رنگ میں دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اس قدر جذباتی ہوئے تھے۔ منصور، اتنی ڈھیروں توقعات، اپنے بڑے بڑے خواب، وہ بھی اس ننھے سے بچے سے۔ منیزہ نے ان کے جذبات پر جیسے بند باندھنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی کوشش ناکام رہی۔ منصور علی کی آواز میں اور جوش اور کھنک آ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے منیزہ؟ کیا میرے خواب پورے نہیں ہوں گے؟ کیا میری توقعات غلط ثابت ہوں گی؟ کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ منصور علی نے جو چاہا، جو سوچا ہے، اس کے برخلاف ہو جائے؟ تم دیکھنا اب بھی وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ آج ان پر کچھ اور ہی عالم تھا۔ منیزہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے بھی بحث نہیں کی۔ کافی دیر تک وہ روشان کو گود میں لیے منیزہ سے باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ اس دن انہوں نے پورے ہاسپٹل میں منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹی تھی، اور جہاں مٹھائی نہیں دی تھی وہاں اسی فیاضی سے روپے بانٹے تھے۔ پہلی نرینہ اولاد کا استقبال انہوں نے ویسے ہی کیا تھا جس طرح ان کے خاندان میں کیا جاتا تھا، خوب دھوم دھام سے، اچھی طرح روپیہ لٹا کر، خوب صدقہ خیرات کر کے۔ روشان منصور علی کو اپنی زندگی کا پہلا دن کبھی یاد نہیں رہتا تھا، مگر بہت سے لوگوں کو وہ دن نہیں بھولنا تھا۔ نہ منیزہ اور نہ منصور علی کو، نہ امبر کو، اور نہ ہی ان سب لوگوں کو جنہیں منصور علی نے اس دن بے تحاشا نوازا تھا۔ منصور علی پچھلے 10 سال سے شارجہ میں مقیم تھے اور مختلف کرنسیز کی ایکسچینج کے کام سے منسلک تھے۔ روشان سے بڑی ان کی 2 بیٹیاں تھیں، امبر اور صبغہ۔ منیزہ سے ان کی شادی کو 7 سال ہونے والے تھے۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ منیزہ کو اپنے ساتھ شارجہ لے آئے تھے۔ ان کا باقی خاندان پاکستان میں ہی مقیم تھا۔ جس خاندان سے منصور علی کا تعلق تھا، وہاں بیٹے کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے۔ اس اہمیت کو وقت کم کرتا ہے، نہ حالات۔
منصور علی بھی اسی ذہنیت کو لیے آگے چل رہے تھے۔ 2 بیٹیوں کی پیدائش نے انہیں کچھ مایوس اور بد دل کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی آس لگائے بیٹھے تھے، لیکن اس مایوسی اور بد دلی کے باوجود انہوں نے بیٹیوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ خاص طور پر بڑی بیٹی عنبر ان کی زیادہ ہی لاڈلی تھی۔ ظاہر ہے پہلی اولاد تھی اور پھر بے تحاشا خوبصورت تھی۔ خوبصورت صبغہ بھی تھی، مگر عنبر کی کچھ اور ہی بات تھی۔ اے خدا، کسی کی کمی کا شکار نہیں رکھا۔ رنگت سے آنکھوں تک وہ کمال حسن تھی۔ منصور علی کو شروع میں سے ان سے انس تھا، بعد میں یہ انس شدید قسم کی محبت میں بدل گیا تھا۔ انہوں نے عنبر کی ہمیشہ ہر فرمائش پوری کی تھی۔ ان میں شاید اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ عنبر کچھ مانگتی اور وہ اسے انکار کرتے۔ وہ شوخ تھی، شرارتی تھی، ہر وقت کھلکھلاتی رہتی، ہر وقت ایک طوفان اٹھائے رکھتی۔ صبغہ مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے اس سے بہت مختلف تھی۔ اس کی پیدائش پر ہی پتہ چل گیا تھا اس کے دل میں سوراخ ہے۔ 1 سال کا ہونے پر لندن میں اس کے دل کا آپریشن ہوا تھا، جو پوری طرح کامیاب رہا تھا، لیکن مکمل طور پر صحت مند ہونے کے باوجود بھی وہ فطرتاً بہت کم گو تھی۔ منیزہ کو اس نے بہت تنگ کیا تھا۔ وہ اسے جہاں بٹھا دیتی وہ وہیں بیٹھی رہتی، پھر چاہے گھنٹوں گزر جاتے مگر وہ کبھی ماں کے لیے روتی نہ ہی چلاتی، بس خاموشی سے اپنی جگہ پڑی رہتی۔ جبکہ عنبر کو منٹ بعد ماں کی یاد ستاتی تھی۔ منیزہ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ عنبر کو صبغہ کی طرح کہیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دے۔ وہ کچھ دیر ماں کے نظر نہ آنے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ اسے ہر وقت ماں کی توجہ چاہیے تھی۔ خود منیزہ بھی اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتی تھی۔ وہ صبغہ کو دیکھے بغیر رہ سکتی تھی، لیکن عنبر کو دیکھے بغیر ان سے 1 گھنٹہ گزارنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ کچھ یہی حال منصور علی کا تھا۔ صبغہ کو وہ صرف دور سے ہی پچکارتے تھے، لیکن عنبر کو گھر آتے ہی اٹھا لیتے۔ وہ رات کو سوتی بھی باپ کے پاس تھی، اور اگر کبھی وہ ناراض ہو کر ان کے پاس نہ آتی تو منصور علی جیسے جان پر بناتی۔ وہ اس کے آگے پیچھے پھرتے، اس کی منتیں کرتے، اس کے لیے کھلونوں کا ایک نیا انبار خرید لاتے، پھر کہیں وہ بڑی مشکل سے دوبارہ ان سے بات کرتی اور ان کے پاس آتی۔ روشان کی پیدائش نے بھی عنبر کی اس حیثیت اور اہمیت کو متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے بھی منیزہ اور منصور علی کے دل پر راج کرتی تھی، اب بھی اسی کی حکومت تھی۔ ہاں، نظر انداز کوئی ہونے لگا تھا تو وہ صبغہ تھی، مگر وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ اسے التفات جیسے الفاظ کا مفہوم بھی پتہ نہ تھا۔ اس کی کمی کی شکایت تو دور کی بات تھی۔ دیکھو عدیلہ، بعض چیزوں کے بارے میں میرا نقطہ نظر بہت صاف ہے۔ ہم لوگ جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور جس سوسائٹی میں موجود ہیں، وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت قابل اعتراض ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوتی ہیں۔ ہم لوگ مڈل کلاس کی طرح نام و نہاد اخلاقی اقدار کے انبار سر پر لے کر نہیں چلتے، اور پھر اخلاقیات ان چیزوں میں سے ایک ہیں جس کی تعریف پر کبھی 2 آدمی تک متفق نہیں ہوتے۔ ہم خاموشی سے یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ نئی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں ان فرسودہ قسم کے اقدار سے باہر نکلنا پڑے گا؟ آگے جانے کے لیے بہت کچھ بدلنا پڑے گا، آزادی دینی پڑے گی، ہر قسم کی آزادی، اور ہر شخص کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ شائستہ کمال عدلیہ فیاض کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے اپنے نظریات بھی ٹرے میں سجا کر پیش کر رہی تھی۔ ہم زمانہ قبل از مسیح میں نہیں رہ رہے، آج کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اب تو اخلاقیات کو کوئی ٹوکری میں ڈال کر بازار میں بیچے تو بھی اسے کوئی نہ خریدے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کے انسان کو جب ہر انسان ایک دوسرے کو آزادی کا حق دے دے گا تو اخلاقی اقدار کی ضرورت ہی کہاں پڑے گی؟ کم از کم ہماری اور آپ کی کلاس کے لوگوں کو تو قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان اقدار کے بغیر ہی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ عدیلہ فیاض چائے کے کپ لیتے ہوئے بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب تم جس مسئلے کی وجہ سے اتنی پریشان ہو وہ ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے
शौहर किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगा है। भाई वो दूसरी औरत कौन है? फयाज साहब की सेक्रेटरी। तो फिर मसला रह ही क्या जाता है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मर्द ये पीए और सेक्रेटरीज पर वाकई अपनी मदद के लिए अपॉइंट करते हैं? नहीं अदीला, तुम और मैं कुछ तरह जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? देखें, मैं तो हारून के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होती। हालांकि मैं जानती हूँ कि इसके अपनी शहर सेक्रेटरी के साथ ताल्लुकात होते हैं, और ये सब सिर्फ सेक्रेटरी तक महदूद नहीं है। ऐसी और भी बहुत सी औरतें हैं जिनके साथ इसकी अच्छी खासी राह और रस्म है। तो फिर मैंने क्या किया है? यकीन कीजिए, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आदमी तो ये सब करते हैं। मैंने हारून से बस ये कह रखा है, वो किसके साथ फिरता है या फिर चलाता है, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक के बजाय 100 औरतों के साथ फिरे, लेकिन मिसेस हारून का नाम किसी दूसरी औरत के पास नहीं जाना चाहिए। बीवी सिर्फ मुझे ही रहना है। और आप देख लीजिए कि मैं कितनी मुतमईन हूँ, क्योंकि जानती हूँ अफेयर किसके साथ भी चलाए, शादी किसी के साथ नहीं करेगा। और दूसरी शादी ना करने के बदले में मैं इसे किसी चीज़ से रोकने की कोशिश नहीं करती। मैंने इस पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। क्या हर्ज है अगर वो इन मिडिल क्लास लड़कियों को कुछ तोहफे तोहफ़े देकर कुछ अच्छा वक्त गुजार लेता है? मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं खामखा इस पर पाबंदियाँ लगा कर इसे खुद से मुत्तफ़िर क्यों करूं, अपना सुकून क्यों बर्बाद करूं? और मैं तुमको भी यही मशवरा देती हूँ, फयाज साहब घर से बाहर जो करते हैं उन्हें करने दो। हमारी क्लास के आदमी मिडिल क्लास के आदमियों की तरह खुद पर पाबंदियाँ लगवाते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं। मेरी तरह तुम भी फयाज साहब से एक बार इस मसले पर खुलकर बात कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इनकी घर से बाहर की ज़िंदगी में मुदाखलत ना करो तो घर के अंदर की ज़िंदगी खुद ब खुद ही अच्छी हो जाएगी। शाइस्ता बड़े इत्मीनान से इसे अपनी ज़िंदगी के तमाम फार्मूले बताती जा रही थी। अदीला अजीब नज़रों से उन्हें देख रही थी। तुम अजीब हो, बहुत अजीब हो शाइस्ता। कितना हौसला है तुम्हारा कि अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ देख कर भी तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फयाज से मोहब्बत करती हूँ, पर क्लास या मिडिल क्लास में होने से कुछ नहीं होता। बाज़ चीज़ें कभी नहीं बदलती। अगर वो चीज़ें बदल जाएं तो फिर सारा सोशल स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे। क्या बीवी शोहर को गलत हरकतों से ना रोके, इसे इजाज़त दे दे कि वो जो चाहे करे, बस किसी दूसरी औरत से शादी ना करे? मेरा ख़्याल है किसी दूसरी औरत के साथ दूसरी शादी इतनी ख़तरनाक नहीं है जितना दर्जनों औरतों के साथ फिरना। तुम्हें पता है शाइस्ता, उससे ढेरों ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं, दिल उजड़ते हैं। शाइस्ता ने बेनियाजी से हाथ लहराया। कम आमदन अदीला, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, ऐसी अहमकाना बातें मत करो। दिल उजड़ते हैं, ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। भाई दिल उजड़ते हैं तो उजड़ने दो, ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं तो होने दो। ना वो दिल हमारे होते हैं, ना ही ज़िंदगियाँ। हमारा तो सब कुछ महफूज रहता है, किसी दूसरे की ज़िंदगी और दिल से हमारा क्या ताल्लुक़? जिनकी ज़िंदगी और दिल है वो खुद जाने। हमें अपनी ज़िंदगी से मतलब है, अपने घर की परवाह होनी चाहिए। अदीला बेचैनी से उठ खड़ी हुई। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं फयाज के मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं कभी भी तुम्हारी तरह अपने शोहर को सब कुछ करने की आज़ादी नहीं दे सकती। तो फिर तुम बहुत पछताओगी। फयाज को तुम राय रास्त पर कभी नहीं ला सकती और अपना घर भी बिलाखिर तबाह कर लोगी। फिर ये जब सब होगा तो तुम्हें याद आएगा कि शाइस्ता कमाल कितनी समझदार थी, और तुमने फिर भी इसकी बातों पर अमल नहीं किया। वो आराम से सोफ़े पर बैठे बैठे बोलती जा रही थी। अदीला ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से अपना बैग लेकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई, लेकिन बाहर पोर्च तक आते आते शाइस्ता के जुमले इसके कानों में लहराते रहे थे। फयाज साहब जो करते हैं उन्हें करने दो। हमारी क्लास के मर्द मिडिल क्लास के मर्दों की तरह खुद पर पाबंदियाँ लगवाते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं। मेरी तरह तुम भी फयाज साहब से एक बार खुल के बात कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम उनकी घर से बाहर की ज़िंदगी में मुदाखलत ना करो तो घर के अंदर की ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। शाइस्ता हारून कमाल का एक एक लफ्ज़ शीशे की तरह बार बार इसके कानों में उतरता जा रहा था। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी,
وہ دوبارہ کبھی شائستہ کے پاس آنا نہیں چاہتی تھی۔ شائستہ کے لیے ہارون سب کچھ نہیں تھا، اس کے لیے فیاض ہی سب کچھ تھا۔ شائستہ کے لیے ہارون کے بغیر بھی زندگی ہی تھی، اس کے لیے فیاض کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا اور پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اندر ڈرائنگ روم میں شائستہ کمال اب بھی اطمینان سے چائے پینے میں مصروف تھی۔ عدیلہ اس کی بہترین دوستوں میں سے ایک تھی اور اس کا شوہر ہارون سے اچھی خاصی واقفیت رکھتا تھا۔ عدیلہ کے ساتھ شائستہ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں شروع سے اکٹھی پڑھتی رہی تھیں۔ دونوں کی فیملیز کا بھی ایک دوسرے کے ہاں کافی آنا جانا تھا۔ عدیلہ اکثر کام کرنے سے پہلے اس سے مشورہ ضرور لیتی تھی اور پھر اس پر عمل بھی ضرور کرتی تھی، مگر آج وہ اس کی باتیں سن کر جس طرح اٹھ کر بھاگی تھی، اس نے شائستہ کو کچھ حیران ضرور کیا تھا، کیونکہ یہ وہی باتیں تھیں جو وہ اکثر عدیلہ کے سامنے دہرایا کرتی تھی۔ ہاں، تب عدیلہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی اور اب وہ ایک دم اس کے خلاف بولنے لگی تھی، تو شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کچھ ایسے حالات کا شکار ہو گئی تھی جہاں وہ شائستہ کی تھیوریز کو استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باتوں اور عمل میں واقعی بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق عدیلہ کو آج محسوس ہوا تھا۔ میرے لیے زندگی میں سب سے اہم چیز روپیہ ہے۔ یہ آپ کے پاس تو سمجھو دنیا پاؤں کے نیچے ہے، یہ ہاتھ میں ہو تو سمجھو آپ زمین پر نہیں پاتال میں رہتے ہیں۔ میرے لیے انسانی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بیکار کے بندھن اور پھندے کم از کم میرے جیسا پریکٹیکل آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرے لیے ایسی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میری کامیابی کا راز بھی یہی ہے۔ تم نے بہت سے کامیاب لوگ دیکھے ہوں گے، بعض کہتے ہوں گے ان کی کامیابی کے پیچھے کسی کی دعائیں ہیں، بعض کہتے ہیں ان کی کامیابی محنت کا نتیجہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ پراپر پلاننگ کا کمال ہے، مگر میں کچھ اور ہی کہتا ہوں۔ ہاں جاوید، میری کامیابی کا راز میری خود غرضی اور بڑی حد تک ریشنل ہونا ہے، اور آج پھر اسے کامیابی کے آزمودہ نسخے بتا رہا تھا۔ ہارون، تم اگر یہ سب نہ بھی کہو تو میں جانتا ہوں کہ روپے کی تمہاری زندگی میں بہت اہمیت ہے، اور صرف تمہاری زندگی میں کیوں، ہم سب کی زندگی میں اس کی اہمیت ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، دنیا میں روپیہ کو اتنی اہمیت دینے والے کیا تم واحد آدمی ہو؟ جاوید اس کی باتوں سے قطعاً متاثر نہیں ہوا تھا۔ ہارون ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ نہیں جاوید، روپے کے معاملے میں جتنا شدید ہوں اتنا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور مجھے روپے سے جتنی محبت ہے، روپے کو مجھ سے اس سے زیادہ محبت ہے۔ اس کے لہجے میں واضح طور پر تفاخر تھا۔ جاوید نے آج اس کے سکندر اعظم کو دیکھا جو ہر وقت اپنی فتوحات کی کہانیاں رقم کرتا رہتا تھا۔ گولف کی فیکوز زمین میں لگاتے ہوئے وہ رک گیا۔ اسے ہارون کمال پر بے اختیار رشک آیا۔ اس نے جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ بہت سے لوگ اتنے مکمل ہوتے ہیں کہ ان کی اکملیت پر کبھی کبھار یقین نہیں آتا۔ ہارون کمال بھی ایسا ہی ایک بندہ تھا۔ جاوید پچھلے 7 سال سے اسے جانتا تھا، اور اس کے ساتھ ہونے والی ہر ملاقات اسے مزید ہارون کمال کا اسیر کرتی جا رہی تھی۔ اس میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ جو بھی ایک بار سے ملتا وہ دوسری بار ملنے کی خواہش ضرور رکھتا۔ وہ کوئی سچا اور کھرا آدمی نہیں تھا، اور اس نے کبھی اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ 2 اور 2 پر یقین رکھنے والا آدمی تھا، پھر بھی اس کی مادیت کی فہرست اس سے مستفر نہیں کرتی تھی بلکہ مسحور کر دیتی تھی۔ ہر ایک کو وہ ہارون کمال بننے کی چاہ ہونے لگتی تھی۔ اسے بہت عادت تھی اپنے بارے میں بات کرنے کی، اپنے وجود کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی کامیابیوں کے بارے میں، اپنے منصوبوں کے بارے میں اور اپنی خواہشات کے بارے میں۔ اس کا پورا وجود صرف میں بن کر رہ گیا تھا، اور حیرت کی بات ہے کہ لوگ پھر بھی اس میں سے بیزار ہوتے نہ تھے، نہ ہی نفرت کرتے تھے۔ شاید ہارون کمال جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا وہاں صرف اپنا وجود ہی نظر آتا ہے، کسی دوسرے کی ذات اور ہستی کے بارے میں سوچنے کی روایت ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنی کلاس کے لوگوں کی طرح آنکھوں پر بلائنڈز لگوائے تھے جو اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے کے اندر جھانکنے ہی نہیں دیتے تھے۔ میں بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں ہارون کہ کیا تم سے کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟
کوئی ایسا کام جس کے کر کے تم پچھتاؤ، جس کی وجہ سے تم نقصان اٹھانا پڑے، فوری طور پر نہ صحیح، دیر سے ہی صحیح، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم ہر چیز بہت کیلکولیٹ کر کے کرتے ہو، تم کو اپنے ہر عمل کے آگے پیچھے کا بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، اسی لیے تو تم دوسروں سے اتنا آگے ہو۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تم کبھی کہیں کوئی ٹھوکر کھاؤ گے۔ جاوید نے کہا۔ ہارون نے اس کی بات پر ایک ہلکا سا کھا لگایا۔ تو تم اس انتظار میں ہو کہ میں کوئی غلطی کروں اور منہ کے بل گروں، ہے نا؟ اس نے گیند کو ہٹ کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑا سا